ओके, बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह। हमारा जो पुराना टॉपिक था, दैट इज़ राइट टू लाइफ, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है। जितने भी अ, चाहे दुनिया के कितने भी मज़ाहिब हैं या कितने भी जो हम दुनियावी आइन जिनको हम कहते हैं, जिनके ऊपर मुख्तलिफ ममालिक जो है अपना सिस्टम, अपना पॉलिटिकल बेसिस चलाते हैं, तो हर जगह पर आपको मिलेगा कि सबसे प्राइमोडियल, सबसे बेसिक जो है वो आता है राइट टू लाइफ। क्योंकि राइट टू लाइफ से ही बाकी जितने भी राइट्स अगर हम ग्रांट करेंगे किसी को, तो सबसे पहले उसको राइट टू लाइफ होना चाहिए, पहले उसको जीने का हक मिलना चाहिए। और जीने के हक के साथ साथ इंसान की फितरत में एक अहम चीज ये देखी जाती है कि इंसान फितरी तौर पर एक एम्बॉडीमेंट है चंद सोचों का, कि अब वो जिंदा है, दुनिया में जिंदगी बसर कर रहा है, तो वो चंद चीजों के बारे में अपना एक बिलीफ सिस्टम क्रिएट करता है। वो कुछ क्वेश्चंस उसके दिमाग में आ जाते हैं और उन क्वेश्चंस का अपने हिसाब से, अपनी सोसाइटी के एतबार से या अपना जो उनका जो सोशल सिस्टम होता है, सोशल सेटअप होता है, उसके हिसाब से उनका आंसर वो ढूंढने की कोशिश करता है और एक बिलीफ सिस्टम वजूद में आ जाता है। और ये बिलीफ सिस्टम जो है, इट इज इनेट, ये इंसान के अंदर में ही शामिल है। यानी जब हम कहते हैं बिलीफ, तो मोस्ट ऑफ द टाइम हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि शायद जो एथीस्ट्स हैं वो शायद उनको हम क्या बिलीवर्स माने, चाहे कोई एथीस्ट है या थीस्ट है। आई एम सॉरी, अभी स्टार्ट कर रहा हूं तो हो सकता है कुछ देर के लिए ये आपको सुनना पड़े, ये मेरे गले का म्यूजिक। तो जब तक ये इन लाइन हो जाएगा तो यहाँ पर एक बात दिमाग में रखनी चाहिए। चाहे कोई थीस्ट है, यानी वो यकीन करता है किसी खुदा पर, किसी क्रिएटर पर, या वो इस दुनिया को यूं ही एक एक्सीडेंट समझता है तो दोनों चीजें बिलीफ ही। किसी के पास इस बारे में कोई ऑथेंटिक सबूत, जिसको हम कहते हैं, ऐसा सबूत जिसको हम प्रैक्टिकल तौर पर साइंटिफिक लैब में साबित नहीं कर सकते, वेदर द डिनायल ऑफ गॉड और एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, ये दोनों चीजें हमसे परे हैं। क्योंकि ये दोनों चीजें जो है, ये इसको इसको हम मावफकुल फितरा कहते हैं। ये जिसको हम कहते हैं कि हमारी अक्ल से वरा है, यानी अक्ल से बहुत आगे की चीजें हैं ये। लिहाजा यहाँ पर इंसान का बिलीफ सिस्टम काम करता है। और ये बिलीफ सिस्टम जो है, ये हर समाज में पाया जाता है, ये हर शख्स के अंदर पाया जाता है। और सारे लोग इस बिलीफ सिस्टम के बलबूते पर ही अपनी जो उनकी फिलॉसफी ऑफ लाइफ है उसको शेप करते हैं। ये फंडामेंटल चीज है, इसको समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है। और जब इंसान ये बात समझता है, इस बात को एसेस करता है, तो उसको दुनिया के बहुत सारे बिलीफ्स को समझने में आसानी होती है। यानी एक तरह से आप समझ लीजिए कि जब तक इंसान इस बात को तस्लीम नहीं करता है कि कायनात किस तरह से वजूद में आई और उसके हिसाब से एक फलसफा नहीं गढ़ लेता है, तब तक उसको सुकून कायनात में नहीं मिलेगा। ये उसकी मजबूरी है, क्योंकि उसका इंटेलेक्ट क्रिएट ही ऐसे किया गया है, उसकी अक्ल ऐसे ही काम कर रही है कि वो हर चीज के पीछे उसका वजह, उसका कारण, जिसको हम हिंदी में कहते हैं, कारण मालूम करने के पीछे हमेशा हमारी अक्ल रहती है। और यही वजह है कि राइट टू बिलीव जो है, ये राइट टू लाइफ के बाद सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। लेट अस सी कि इस्लाम इस राइट को किस तरह से प्रमोट करता है और इस राइट के बारे में इस्लाम का क्या टेक है। विल अंडरस्टैंड दैट इंशाल्लाह विद इन अ कपल ऑफ मिनट्स। तो जो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, गिव ए ब्रीफ अकाउंट ऑफ
the right to believe in Islam. اس طرح سے سوال آ سکتا ہے، یا کسی بھی طرح سے سوال آ جائے تو رائٹ ٹو بلیف آپ اس میں دیکھیں گے تو آنسر گوز لائک دس، آپ آنسر اسی طرح سے آپ اس کو فالو کریں گے. So, although Islam propounds itself as the final and perfect religion from Allah, yet it never compels anybody to accept or follow it. As such, Islam has given the right to the individual that his religious sentiments will be given due respect and nothing will be said or done which may encroach upon this right. اس بات کو ہمیں ہمیشہ اپنے دماغ میں رکھ لینا ہے کہ نو ڈاؤٹ ایک طرف اسلام جو ہے یہ اپنے مذہبی عقائد کو پیش کرتا ہے اس طریقے سے کہ یہ آخری میسج، یہ سب سے پرفیکٹ ریلیجن ہے، یہ سب سے زیادہ اہم ہے، جو آپ کا بلیف سسٹم ہے اس میں سب سے پرفیکٹ چیز، سب سے اہم چیز جو آپ کو مل جانی چاہیے وہ اسلام کے تھرو ہی آپ حاصل کر سکتے ہیں. اٹ از دا کلیم آف اسلام. یعنی کلیم اس طرح سے کہ اسلام اپنے آپ کو فائنل اور اپنے آپ کو پرفیکٹ ریلیجن لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہے. یہ فاؤنڈیشن میں ہے اسلام کی. لیکن کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام رائٹ ٹو بلیف کو انفورس کرتا ہے؟ نہیں، ایسا ہرگز نہیں. کیوں؟ کیونکہ اللہ ہیز نیور کمپیلڈ. جب ہم قرآن کو اسٹڈی کرتے ہیں، جب ہم قرآن کو دیکھتے ہیں اور قرآن کی جس کو ہم کہتے ہیں کہ جو اس میں ہیومن سائیکولوجی کے اعتبار سے جو بات کی گئی ہے، تو اس میں کسی بھی طرح سے کوئی ایسی چیز پر فورس کرنا، بالکل ہی اس کو نگیٹ کیا گیا ہے، اس کو سرے سے ہی خارج کر دیا گیا ہے کہ آپ ایسا کر ہی نہیں سکتے. سو اٹ نیور کمپیلز اینی بڈی ٹو ایکسپٹ اور فالو اٹ. لہذا اسلام کبھی بھی کسی بھی شخص کو مجبور نہیں کرتا ہے کہ آپ اسلام کے ورژن کو مانے یا اسلام کے ورژن کو فالو کرے، اس پر عمل کرے. یہ کسی کے اوپر اسلام تھوپتا نہیں ہے. سو ایز سچ اسلام ہیز گیون دا رائٹ ٹو دا انڈیویجول. لہذا اس اعتبار سے یہ بات بالکل عیاں ہے، یہ بات بالکل واضح ہے کہ اسلام نے ہر انڈیویجول کو، ہر شخص کو یہ حق دے رکھا ہے اسلام نے. اور اسلام کے اندر اور اسلام کے فولڈ کے باہر جتنے بھی لوگ ہیں ان سب کا یہ کامن حق ہے کہ وہ اپنے حساب سے جس طرح کے بھی ریلیجس سینٹیمنٹس اپنے اندر پالنا چاہتا ہے، جس طرح سے وہ یقین کرنا چاہتا ہے، ان کا ریسپیکٹ کرنا ہر مسلمان کا فرض ہے. سو ہز ریلیجس سینٹیمنٹس ول بی گیون اے ڈیو ریسپیکٹ ان اسلام. کسی طرح سے بھی اس کو اس بات سے روکا نہیں جا سکتا ہے. نتھنگ ول بی سیڈ اور ڈن. اس بات کو آپ اچھی طرح سے گراسپ کریں. نتھنگ ول بی سیڈ اور ڈن. آپ کوئی بھی بات کسی دوسرے شخص کے عقیدے کے مطابق یا اس کے متعلق نہ تو آپ کہہ سکتے ہیں، نہ آپ اس کے خلاف کوئی اقدام کر سکتے ہیں which may encroach upon this right. جس سے بالکل یہ واضح ہو جائے کہ آپ نے کسی کے حقوق کو پامال کرتے ہوئے ایسا کیا ہے. کس حق کو؟ رائٹ ٹو بلیف کے حق کو. یعنی یہ کسی کا بھی حق نہیں ہے. کوئی بھی شخص جو ہے اس بات کا متحمل نہیں ہو سکتا ہے اسلام میں، اسلام کے پرائمری ٹیچنگز کے اعتبار سے، پرائمری ٹیچنگز کے حساب سے وہ کسی کو انفورس نہیں کر سکتا ہے بلیف سسٹم میں، کسی کو کسی کے رائٹس پر انکروچمنٹ نہیں کر سکتا، کسی کے حقوق کو پامال نہیں کر سکتا ہے. یہ بنیادی چیز ہے. کیونکہ مذہبی جذبات جو ہے، ریلیجس سینٹیمنٹ جو ہے، مذہبی احساسات جو ہے، یہ بہت بنیادی ہے، بہت زیادہ بنیادی ہے. یہ انسان کے بہت قریب ہوتے ہیں. یعنی کہیں کہیں پر یہ بھی دیکھا جاتا ہے، یا کہیں کہیں پر میکسیمم اگر آپ دیکھیں گے دنیا میں ایسی چیزیں روزمرہ ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ رائٹ ٹو لائف کا سودا کرتے ہیں رائٹ ٹو بلیف کے. یعنی ان کے عقیدے کے لیے لوگ اپنے عقیدے کی خاطر اپنی لائف تک کو قربان کر دیتے ہیں. یہ اتنا بنیادی ہے، یہ اتنا نزدیک ہے انسان کے ہیومن ہارٹ کے
کہ کوئی اس پر انکروچمنٹ دوسرے کا برداشت ہی نہیں کر سکتا ہے. لہذا اس بات کا چونکہ ہم سمجھتے ہیں اسلام جو ہے وہ ایک دینی فطرہ ہے، یہ ایک فطری تقاضا ہے انسان کا. لہذا اس فطری تقاضے کو پورا کرنے کے لیے اللہ نے اس چیز کی بالکل آزادی دے رکھی ہے سب کو. ہاں یہ بات اپنی جگہ پر واضح ہے کہ اسلام اپنے آپ کو پروجیکٹ کرتا ہے ایز اے جس کو ہم کہتے ہیں پرفیکٹ ریلیجن، پرفیکٹ بلیف سسٹم، لیکن ہر ایک کا اپنا حق ہے وہ اس کے بارے میں اپنا فیصلہ خود کرے، اور اس کے لیے انسان کو کھلا چھوڑ دیا گیا ہے. That is why it has been ordained by Allah in Quran. تو یہی وجہ ہے کہ اللہ نے مقرر کر دیا ہے قرآن میں، یہ بات بالکل مقرر کر دی ہے. Do not abuse those who appeal to others instead of Allah. ایک مسلمان کے لیے یہ آیت کیوں ضروری ہے؟ یہ اسلامک ریسپانس کو میں پہلے آپ کو سکھانا چاہوں گا. ایک وہ ہوتا ہے جو ہم استعمال کرتے ہیں، لا اکراہ فی الدین یا لکم دینکم ولی دین، اس کا ایک الگ اپنا ایک اس کی ایک الگ میننگ ہے یا ایک الگ کانٹیکس ہے. پہلے ہم یہ بات واضح کریں، اس چیز کو پہلے سمجھیں کہ اللہ نے ایک خاص اصول مقرر کیا ہے، اور اصول کی بنیاد پر ہی کسی کے رائٹس یا کسی کی ڈیوٹیز جو ہے وہ فکس ہوتی ہے. اور اسلام نے کون سا اصول مسلمانوں کے لیے فکس کیا ہے؟ یہاں پر اس اصول کی بات کی گئی ہے، ڈو ناٹ ابیوز دوز who appeal to others instead of Allah. یہ قرآن کی 6 سورت کی 100 یعنی 108 آیا جو ہے، اس میں یہ بات بالکل واضح کر دی گئی کہ اگر کوئی شخص، اس کو آپ اچھی طرح سے اینالائز کریں میں کیا بولنے جا رہا ہوں، اگر کوئی شخص اللہ پر یقین رکھتا ہے، اسلام کو فائنل میسج سمجھتا ہے، اس کو ان آل ریسپیکٹ اس کو پرفیکٹ ریلیجن مانتا ہے، اس کے بعد یہ اس پر امپوز کیا جاتا ہے. کیا اس پر ریسٹرکشن کیا امپوز کی جاتی ہے؟ کون سے اصول کی اس کو پابندی کرنی ہے؟ ڈو ناٹ ابیوز دوز. آپ ان لوگوں سے بدسلوکی ہرگز نہیں کریں گے who appeal to others instead of Allah. جو اللہ کے ذات کے سوا کسی اور کو پکارتے ہیں. It's a very profound statement of the Quran. یعنی آپ اس بنیاد پر کسی کے ساتھ کوئی بدسلوکی کر ہی نہیں سکتے. اور آج اگر آپ دنیا میں دیکھیں گے مختلف لوگ انکروچمنٹ کرتے ہیں. یہ مسلمانوں کا بھی حال ہے، میں کبھی یہ نہیں کہوں گا کہ یہ مسلمانوں میں یہ چیز رائج نہیں ہے، مسلمانوں کا بھی یہی حال ہے. اور باقی مذاہب میں بھی ایسے لوگ جو ایک طرح سے وہ فاسسٹ سوچ رکھتے ہیں، ان کے دماغوں میں ہمیشہ یہ بات ہوتی ہے کہ کیوں لوگ میری بات نہیں مانیں گے. اور دنیا کے سب سے زیادہ جھگڑے جو ہے وہ اسی فیتھ اور اسی بلیف سسٹم کی وجہ سے دنیا میں ہے. اینڈ دیٹ از وائی کہ جو ایتھیسٹس ہیں انہوں نے ایک فلسفہ اس کے اوپر کھڑا کر دیا ہے کہ دیکھیں مذہب تو جنگیں لاتا ہے دنیا میں، حالانکہ کوئی بھی مذہب ایسی چیز پروپاگیٹ کرتا ہی نہیں ہے جس میں دوسرے کے مذہب کو نیچا دکھانے کے لیے، دوسرے کے مذہب کو ابیوز کرنے کے لیے، ایکیوز کرنے کے لیے کوئی بھی گنجائش ہو. ایسا کہیں نہیں ہے، ایسا کسی بھی مذہب میں جائز نہیں. اور یہ انکروچمنٹ جو ہے یا اس طرح کا ابیوزمنٹ جو ہے اس کو سرے سے ہی خارج کر دیا ہے اسلام نے. اور بالکل قرآن کے اس کے بالکل آپ دیکھیں گے قرآن میں بنیادی اصولوں میں یہ ایک اصول ہے کہ آپ ایسے شخص کے ساتھ بدسلوکی کر ہی نہیں سکتے ہیں اس بنا پر کہ وہ اللہ کے علاوہ کسی کو پکارتا ہے. یہ تو باقی مذاہب کے بارے میں بات ہے. اور رہی بات اسلام کے اندر بھی ایسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو اسلام کے نام پر لوگوں سے بدسلوکی کرتے ہیں، حالانکہ ہمارے لیے 2 راستے چھوڑے گئے ہیں. اس بات کو شاید ہم سمجھ نہیں پا رہے ہیں، یا پھر کسی وجہ سے جو باعث جو ہو جاتا ہے آدمی اپنی پارٹیز کی وجہ سے، اپنے ایجنڈاز کی وجہ سے، تو شاید یہ اس کی بینٹ چڑھ گئے ہیں لوگ، تو اس کی بنیاد پر یہ چیزیں ساری ہو رہی ہیں جو ہم دیکھ رہے ہیں. ادروائز اسلام کہیں پر بھی کسی بھی اعتبار سے
اس بات کی اجازت آپ کو نہیں دیتا ہے کہ آپ کسی کو ابیوز یا ایکیوز کرے مذہب کے اعتبار سے، مذہب کے حساب سے۔ آپ کے پاس صرف دو چیزیں کرنے کی ہے، دو چیزیں، یا آپ دعویٰ کریں گے یا آپ اصلاح کریں گے، اس کو سمجھ لیجئے۔ یعنی اگر آپ اپنے مذہبی بھائی کے ساتھ کر رہے ہیں تو اس کے ساتھ آپ اصلاح کریں گے، اور جب آپ دوسرے مذاہب کے ساتھ ریلیشن میں آئیں گے یا اس طرح کے ڈسکشن میں آئیں گے تو وہاں آپ دعوت کریں گے۔ اب دونوں چیزیں اگر آپ بیسک لیول، روٹ لیول پر دیکھیں گے، دعوت کا مطلب ہوتا ہے، ایک عام سا مطلب اس کا یہ بھی ہے، کسی کو کھانا کھانے کے لیے بلانا، کسی کو کھانا کھانے پر دعوت دینا، اس کو بھی ہم دعوت کہتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک طرح سے ہم دعوت دے رہے ہیں۔ اب دعوت کس طرح سے دی جاتی ہے؟ اب اگر آپ کسی گھر میں جا رہے ہیں تو آپ ان کو اپنے گھر کھانے پر دعوت دے رہے ہیں، تو یہ کس طرح سے، کس طریقے سے آپ وہ کرتے ہیں، اس چیز کو جب آپ امیجن کریں گے تو وہ طریقہ ہونا چاہیے ہمارے دعوتی دین کا۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ ہم کسی کے گھر جائیں گے، اے سونا جیجو بتکن، کوئی نہیں آئے گا۔ اٹس ناٹ لائک دیٹ۔ ہمیں تمیز سے ان کے ساتھ بات کرنی پڑتی ہے، بڑے سجا کے وہ دعوت نامہ ہم لے جاتے ہیں وہاں پر، پھر بڑے تمیز سے ان سے بات کرتے ہیں، پھر ہاتھ جوڑ کر ان سے کہتے ہیں کہ آپ کو ہمارے ہاں دعوت ہے، دس از ایکچولی دا امیجری آف دعوت۔ جب آپ اس کو اس طرح سے ریلیٹ کریں گے، کیونکہ میں اس بات سے بہت ہی زیادہ مطلب رائٹ اور رانگ میں اس کی ڈسکشن میں پڑھنے کی مجھے ضرورت نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ نے منتخب ہی کی ہے اصل میں عربی لینگویج لوگوں کو سکھانے کے لیے، کیونکہ اس میں امیجری بہت ہے، اس میں بہت زیادہ امیجری ہے۔ ایک چیز کو دوسرے چیز کے ساتھ ریلیٹ کر کے جب ہم اس کو سمجھتے ہیں، سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، تو اٹ ورکس ونڈرز۔ اور جب آپ اصلاح کی بات کرتے ہیں تو اس میں پہلی بات اصلاح جو ہے یہ صلاح کے لفظ سے، صاد لام ہا، صالحین کہا گیا ہے۔ مطلب مسلمانوں کے درجات جب گریڈنگ کی جاتی ہے تو ان میں صالحین ایک درجہ ہے، اور اصلاح کرنے کا مطلب ہے کسی جو چیز کہیں پر بری ہے، بدی ہے، اس کو ٹھیک کرنے کو کہتے ہیں۔ اور ٹھیک کوئی چیز کیسے کی جاتی ہے؟ کیا ہم اس پر ہتھوڑے مارتے ہیں؟ کبھی نہیں، بلکہ وہاں پر چوٹ کرتے ہیں دھیرے دھیرے جہاں پر بینڈ آئے ہو، اور بڑی سوچ سمجھ کے، ایسا نہ ہو کہ کئی چیز ہی اسپائل نہ ہو جائے۔ دیٹ از دا اصلاح۔ اور جب ہم مطلب اپنے غصے سے کرتے ہیں، اپنی انا کو بیچ میں لاتے ہیں، تو اٹ بیکمز اے میس، اٹ بیکمز اے میس۔ سو وی شوڈ انڈرسٹینڈ دس، وی شوڈ پراپرلی اینالائز دیز تھنگس، تب جا کے ساری چیزیں جو ہیں، اب دنیا میں جو بھی آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں، اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ایک دوسرے کا بلیف سسٹم ہم برداشت نہیں کر پا رہے ہیں۔ دیٹ از وائی وی آر سیئنگ لاٹ آف سفرنگ آن دا پارٹ آف ہیومن بینگس۔ میں دیکھ رہے ہیں، روزمرہ کی زندگی میں ہم دیکھ رہے ہیں۔ سو دیز انسٹرکشنز آر ناٹ اونلی لمیٹڈ ٹو آئیڈلز اینڈ ڈیٹیز۔ اب جو یہ انسٹرکشن اوپر دی گئی ہے، یہ اس کو کہیں یہ نہ سمجھا جائے کہ یہ دوسرے کے مطلب جو بنائے ہوئے بت ہیں یا جو ڈیٹیز ہوتے ہیں جن کو ہم دیوتا دیوی دیوتا اس میں صرف وہی چیزیں نہیں ہیں، بلکہ بٹ دے آلسو اپلائی ٹو دا لیڈرز اور نیشنل ہیروز آف دا پیپل۔ اس کا مطلب ان لوگوں سے بھی ہے جو کسی قوم کے بڑے لیڈرز ہوتے ہیں یا کوئی محبوب ترین ان کے پاس، یہاں تک کہ ایون ان کے سمبلز جو ان کے ہوتے ہیں، ان کو بھی ہمیں گالی گلوش، ان کے خلاف بھی ہمیں بدسلوکی نہیں کرنی ہے، کوئی برا لفظ نہیں بولنا ہے۔ وی کین ناٹ ڈو دس۔ اور اس سے ہم کبھی بھی اسلام کا کبھی بھلا نہیں کریں گے اس سے۔ وی شوڈ انڈرسٹینڈ دس تھنگ، وی شوڈ انڈرسٹینڈ پراپرلی دس تھنگ کہ یہ بالکل یہ الٹ ہے، یہ اینٹی تھیسس ہے اسلام کی، بالکل اینٹی تھیسس ہے۔ اب اگر کوئی یہ کر رہا ہے تو ہم نتیجے تو ہم بھگت رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں دنیا میں پھر لوگوں کے کیا اس بارے میں کیا خیالات ہوتے ہیں۔ We can analyze that. So if a group of people holds a conviction which according to you is wrong,
اب مان لیجئے کوئی چند لوگوں کے ہاں کوئی پختہ یقین ہے، ان کے پاس ایک کنوکشن ہے، اور آپ کے حساب سے ان کا کنوکشن، ان کا جو یقین ہے کسی بات کے اوپر، کسی بلیف سسٹم کے اوپر، آپ کے حساب سے اگر وہ غلط ہے، and hold certain persons in high esteem which according to you is not deserved by them، یا کسی قوم میں چند ایک لوگوں کو مطلب اس حد تک ان کی عزت کی جاتی ہے جیسے وہ پوجے جاتے ہیں، اور آپ کے حساب سے یہ ٹھیک نہیں ہے، then it will not be justified in Islam that you use abusive language for them۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اسلام کے ٹینٹس کے حساب سے اب آپ اس کے خلاف اٹھیں گے اور اس کے خلاف بری زبان استعمال کریں گے، کوئی برا بلا کہیں گے اور اس کے توڑ میں بہت سارے دلائل پیش کریں گے۔ اٹس ناٹ our aim۔ یہ کسی بھی اعتبار سے اسلام اس کو ریکگنائز ہی نہیں کرتا ہے۔ کیوں؟ فار دیم اینڈ thus injure their feelings، کیونکہ آپ کسی کو تکلیف دے نہیں، کسی کو چوٹ کر ہی نہیں سکتے ہیں۔ کیوں نہیں کر سکتے ہیں؟ قرآن says in chapter 18 verse 29 proclaim this is the truth from your Lord۔ اب یہ کس کو کہا گیا ہے؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی آئی ہے۔ پہلے اس چیز کو انڈرسٹینڈ کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سب سے زیادہ مینڈیٹ جو دیا جاتا ہے وہ ایک میسنجر کو دیا جاتا ہے کہ اس کو کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے۔ وی آر ایکچولی فالوورس، ہماری ہمیشہ انڈرسٹینڈنگ جو ہے، مذہبی انڈرسٹینڈنگ جو ہماری رہے گی وہ ہمیشہ ہمیشہ پوائنٹس میں رہے گی، کبھی بھی الٹیمیٹ نہیں ہوگی جس طرح سے انڈرسٹینڈنگ پیغمبروں کی ہوتی۔ لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیں گے کہ پیغمبر کو جب یہ ملا، جب 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 انبیاء کرام کو یہ باتیں ملی تو ان سے کیا کہا؟ proclaim this the truth from your Lord, then whosoever wills let him believe and whosoever wills let him disbelieve۔ بات کس سے کی جاتی ہے یہاں پر؟ اس میں ڈائریکٹ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جاتا ہے کہ آپ یہ بتائیے کہ میرا خدا اللہ ہے، اور اس بات کو کلیئر لوگوں کے سامنے رکھ دیجیے آپ، اور اس کے بعد فریڈم آف فیتھ کلیئرلی اوپنلی دیا گیا سب کو، اینڈ دین whosoever wills let him believe۔ اب آپ کی بات کی جو تائید کرتا ہے، اس کو لگتا ہے کہ آپ صحیح بول رہے ہیں، تو وہ آپ پر یقین کرے گا، اینڈ whosoever wills let him disbelieve۔ اب اگر کوئی آپ کی تائید نہیں کرتا ہے، چاہتا ہے کہ میں آپ کی بات ریجیکٹ کروں، نہ مان، no problem، he can go ahead also، she can go ahead also۔ کلیئر کیٹاوارک ہے قرآن کی میسج۔ So Quran is full of such verses showing that belief is whatever religion is one's own concern, and that every human being is given freedom to adopt religion of one's own choice۔ لہذا کسی بھی طرح سے آپ یہ بات اسلام میں کہیں نکال کے لا ہی نہیں سکتے ہیں جہاں سے یہ بات آپ کریں کہ کہیں پر بھی آپ کسی کے اوپر زبردستی کر کے اپنا بلیف سسٹم اس پر تھوپیں گے، کہیں پر بھی ایسا نہیں ہے، بلکہ قرآن بالکل جس کو ہم کہہ رہے ہیں کہ بالکل اوپنلی اس بات کو مطلب کنڈیم کرتا ہے کہ آپ زبردستی کر ہی نہیں سکتے، کیونکہ یہ زبردستی کا معاملہ ہی نہیں ہے، اس کا معاملہ دل کے ساتھ، بلیف دل میں ہوتی۔ اگر آپ کو کوئی کسی کو انفورس کر کے آپ اس سے بعد مطلب اگلوا بھی سکتے ہیں، آپ زبان پر اس کی زبان پر کوئی بات لا، لیکن دل میں آپ اتر کے یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ اس کے دل میں بھی یہ بات آ گئی۔ یو کی ناٹ ڈو دیٹ۔ یہ بالکل ہارٹ کا معاملہ ہے، نو بڈی کین اینٹر اینی بڈیز ہارٹ، اور چینج ہی نہیں کر سکتا ہے جو 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 کسی کے دل میں ہے اس کو آپ چینج ہی نہیں کر سکتے جب تک وہ خود چینج نہ کرنا چاہیے۔ دیٹ از وائی کہ جو بیسک چیز ہے اسلام نے نیچر پر رکھا ہے، اس کو فطرت پر رکھا ہے۔ whosoever wills he can believe، whosoever wills he can disbelieve۔ یعنی جس کی جو مرضی آئے آپ اپنا کام کیجیے، جس کی پھر جو مرضی آئے وہ کہہ،
تو یہ بنیادی ہے، یہ بنیادی چیز ہے. سو قرآن ایکسکلوڈز کمپلشن ان چوزنگ وٹ ٹو بلیو. اور قرآن نے بالکل کمپلجن کو تو بالکل ہی قرآن جبر جس کو ہم کہتے ہیں مجبور کرنا کسی کو، جس کو ہم کمپلجن کہتے ہیں، جبر تو بالکل ہی ایکسکلوڈ کیا ہے قرآن نے. اور قرآن کلیئرلی مینشنز اباؤٹ دس لا اکراہ فی الدین، لیٹ دیئر بی نو کمپلشن ان ریلیجن. آپ کر ہی نہیں سکتے ہیں، ایسی کوئی بات ہی نہیں ہے آپ یہ کر سکتے ہیں. سو دا رائٹ وے از انڈیڈ کلیئرلی ڈسٹنکٹ فرام ایرر. اللہ بالکل کلیئر ہی کہتا ہے کہ قد تبین الرشد من الغی. اب جو ہدایت ہے وہ الگ ہے، اور جو راستہ صحیح ہے وہ بالکل کلیئر ہے. اب یہ لوگوں کی مرضی ہے وہ اس کو اڈاپٹ کریں یا نہ کریں. سو یو کی ناٹ فورس اینی بڈی. سو اسلام ریکگنائزز کمپلیٹ فریڈم آف بلیف. لہذا اس بات کو آپ ہمیشہ دماغ میں رکھیں کہ اسلام اس بات کو پہچان دیتا ہے، ریکگنائز کرتا ہے رائٹ ٹو بلیف کو. کوئی اس میں انکروچمنٹ دوسرے کے جس کو ہم فریڈم آف فیتھ ہے اس کے اوپر انکروچمنٹ کر ہی نہیں سکتا ہے اکارڈنگ ٹو دا پرنسپل سیٹ پرنسپلز آف اسلام. اف ون ایکسپٹس دا ٹروتھ اٹ از فار ونز اون گڈ. اب اگر کوئی اسلام کی حقیقت سچائی کو مانتا ہے تو یہ اس کی اپنی بھلائی کے لیے. اینڈ اٹ از ٹو ونز اون ڈس ایڈوانٹیج. اگر کوئی اس کے خلاف کرتا ہے، کوئی نہیں مانتا تو یہ اس کی اپنی مرضی ہے اور اس کا اپنا ڈس ایڈوانٹیج ہے. سو اللہ says if your Lord had wanted it everyone on earth would believe, all of them. So will you force people to become believers? کلیئر بات ہے. اگر اللہ چاہتا تو سب کو، جیسے وہ پی کے وہ فلم آئی تھی اس میں وہ کہتا ہے کہ اللہ پھر سب کو کیوں ایک ہی مطلب وہ ٹھپا کیوں نہیں لگاتا ہے. اس نے ٹھپا سب کو لگایا ہے. اصل میں یہ ہے اس کو ریکگنائز کرنے کی ضرورت ہے. اب جو ریکگنائز کر پاتا ہے، جو اس ٹروتھ کو پہچانتا ہے تو پہچانے گا. جو نہیں پہچانتا ہے تو اس کو ہم فورس نہیں کر سکتے. یو کی ناٹ ڈو دس. سو اسلام آلسو propagates tolerance and respect for other faiths and religions. اور اسلام اس بات کی بالکل مطلب اس پر بہت زیادہ زور دیتا ہے کہ یو شوڈ ایکچولی، جس کو ہم رواداری اس کو پروپیگیٹ کرتا ہے اسلام اس کی تعلیمات بنیادی تعلیمات میں سے ہے کہ آپ رواداری سے رہیں دنیا میں، اور دوسرے کے فیتھس کو دوسرے کے مذاہب کو ان کو ریسپیکٹ دے. اور کنورژن ٹو اسلام از ناٹ آؤٹ آف فورس. اور کوئی اسلام میں کنورژن جو ہے آؤٹ آف فورس کر ہی نہیں سکتے، اور وہ کنورژن ہے ہی نہیں. اٹ از سبجیکٹ ٹو ونز اون چوائس. اسلام نے اس کو پرائمری چوائس پر رکھا ہے. اور وداؤٹ فورس آج بھی اگر آپ دیکھیں گے دنیا میں کہیں پر کوئی دعوت کا کام کر رہا ہے تو کوئی اینی بڈی ایمبریسز اسلام تو وہ اسے پوچھتے ہیں کہ کیا آپ پر کوئی فورس تو نہیں ہے، کیونکہ یہ پرائمری ہے. یہ اس بات کی عکاسی ہے کہ آپ فورس کر ہی نہیں سکتے. So people of other faiths have therefore full freedom to hold their religion and practice their religious rituals freely. لہذا اسلام میں اس بات کی کوئی قطعاً گنجائش نہیں ہے کہ آپ کسی کو فورس کریں، کسی کو مجبور کریں، اور جو بھی ان کے حساب سے ان کا جو اپنا سسٹم ہے اس پر وہ یقین کر سکتے ہیں quite freely. اس میں مطلب دو رائے نہیں ہے. How absurd you think their belief is, they can still believe. You cannot force them. یعنی ان کی بالکل فل چوائس ہے، فل فریڈم ہے. ان کو جو بھی مذہب وہ اختیار کرنا چاہیں گے وہ کر سکتے ہیں. جو بھی ریلیجس پریکٹسز وہ کرنا چاہیں گے، کوئی بھی ریچول کرنا چاہیں گے، they are totally free and nobody is there to compel them or to encroach on this belief. کوئی نہیں کر سکتا ایسا. اینڈ آئی ہوپ کہ آپ نے اس کو اچھی طرح سے سمجھ لیا ہوگا، چونکہ بیچ بیچ میں کھانسی کی وجہ سے جو آپ کو دقت ہو گئی ہوگی. ونس اگین آئی ایم سوری فار دیٹ. آپ میرے لیے دعا کریں گے، میرے شفا کے لیے آپ دعا کریں گے. اور اگر آپ کا کوئی کوشچن ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں. اوکے گو ہے. ہاں کوئی سوال ہے؟